अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द शो है कोई जवाब और मैं हूं आपके साथ नादिया मिर्जा। नाज़रीन है कोई जवाब की खुसूसी एपिसोड है और हम इस वक्त मौजूद हैं दुबई स्टूडियोज में और जो शख्सियत मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है उनसे आप सब यकीनन वाकिफ हैं। मैं तीन उनके जो मशहूर ज़माना और जिनसे वो याद रखे जाते हैं उनके वो जुमले यहाँ पर अदा करूंगी तो डेफिनेटली फौरी तौर पर वो क्लिक कर जाएंगे। एक उनका बड़ा मशहूर जुमला जो हमेशा से कहते हैं और हमेशा से उनका एक स्लोगन भी रहा है कि सबसे पहले पाकिस्तान यानी पाकिस्तान फर्स्ट। फिर हमेशा से उनकी एक बात सामने आती थी कि जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, मैं डरता वरता किसी से नहीं हूं। और फिर एक जुमला जो वो हमेशा कहते भी आए और उनके हिसाब से हमने उनकी जो लास्ट स्पीच थी उनके जाने से कबल उसमें हमने देखा जिसमें उन्होंने हाथ उठा के ये बात की कि इस पाकिस्तान का अब अल्लाह ही हाफिज है। जी हाँ बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर चूंकि आपने जाते जाते ये बात की थी कि पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है और आपका स्लोगन भी यही रहा है कि पाकिस्तान ऑलवेज कम फर्स्ट, वहीं से हम बात का आगाज करते हैं। आज पाकिस्तान को कहां देखते हैं जब से आपने पाकिस्तान को छोड़ा? वहीं जो मैंने कहा था पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है, तो वहीं देख रहा हूं मैं। बहुत हर लिहाज से अवाम कुचली गई है, अवाम की खुशहाली बिल्कुल हो ही नहीं रही है, मुल्क में कोई तरक्की नहीं हो रही है और तमाम नेगेटिव इश्यूज जो हैं टेररिज्म, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, मईशत, ये तबाही की तरफ जा रही है। और ऊपर से कुछ अलैदगी पसंद लोग भी उठ गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर कराची बलूचिस्तान में वो भी एक मुसीबत में है, तो कोई भी चीज सही नहीं चलती हुई नजर आ रही। इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हुकूमत, जो हुकूमत चला रहे हैं वही जिम्मेदार होते हैं, वही हुकूमत चला रहे, जो भी हुकूमत चला रहा है वो जिम्मेदार है। और वो कहीं जिम्मेदार नहीं है जिसने इस हुकूमत को प्लेट में रख के ये हुकूमत दे दी? नहीं, वो जिम्मेदार नहीं होते, क्योंकि 4 साल हुकूमत चला, जो कुछ भी हो, चाहे प्लेट में दी हो या ना दी हो, जो हुकूमत चला रहा है वो पाकिस्तान को, हुकूमत को अच्छा चलाने का जिम्मेदार है, चाहे जैसी भी उसे मिली हो या ना मिली हो। तो ये तो सीधी लॉजिकल बात है कि अगर हम किसी इनकॉम्पिटेंट लीडरशिप को अपने ऊपर लाके बिठा देंगे और उनको किसी एनआरओ के जरिए, किसी मुआहिदों के जरिए उनको अपने ऊपर मुसल्लत कर देंगे या कौम के ऊपर मुसल्लत कर देंगे तो जिम्मेदारी उस पर भी होनी चाहिए। ये दोबारा वही बात कि मुसल्लत कोई किसी को नहीं करता, अवाम सिलेक्ट इलेक्ट करती है। दिसंबर ये फरवरी 2008 में एक इलेक्शंस हुए, ठीक है ना, तो मुस्तलत तो वो कह रहे हैं ना कि कोई डिक्टेटर किसी को लाकर हाँ भाई अब तुम हेड हो, ऐसे बात नहीं है। अवाम एक इलेक्शंस हुए हैं, पूरी कौम ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, टर्नआउट बहुत अच्छा था, उन्होंने पीपल्स पार्टी को इलेक्ट किया। उसके बाद असेंबलीज बनी, 4 प्रोविंशियल असेंबलीज, 1 नेशनल असेंबली, 1 सेनेट में 1100 जो हमारे नुमाइंदे, कौम के नुमाइंदे, उन लोगों ने एक प्रेसिडेंट चुना और उसको वोट डाली और बड़ी अक्सरियत से वोट डाली। तो कोई बनाया नहीं गया, किसी को बिठाया नहीं गया, अवाम ने चुनाव किया है और आगे आपको हुकूमत। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसमें एनआरओ का कोई लेना देना नहीं है? अगर एनआरओ नहीं होता तो क्या ये हुकूमत, आप जिस तरह से आप कहते हैं कि जी हुकूमत फेल है, ये जो भी आपने कॉन्सिक्वेंसेस गिनवाए, तो वो हो सकते थे? नहीं, देखिए एनआरओ की कोई मकसद था, उस वक्त बेनजीर साहिबा के साथ वो एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें केसेस हटाए गए और एज इट इज के एनआरओ अगर नहीं भी होता, 11 केसेस में से 8 या 9 में से वो बरी हो गए थे। बाय द वे तमाम नैब कोर्ट, तमाम एंटी टेररिस्ट कोर्ट, सब ने 8 में से बरी कर दिया हुआ था। स्विस कोर्ट ने कोई एक्शन ही नहीं लिया था, कोई जजमेंट ही नहीं दी थी। तो ये ना समझे कि सिर्फ एनआरओ की वजह से वो छूटे, वो ऐसे ही है। मतलब एनआरओ से इसका कोई फायदा नहीं है? आप मुतमईन है कि एनआरओ वाज द राइट थिंग? नो, एनआरओ वाज नॉट अ राइट थिंग, सर्टेनली। ये तो मैंने एडमिट किया है कि एनआरओ ये गलती थी जो नहीं करनी चाहिए थी, उसकी वजह जरूर थी और मुझे उस गलती की तरफ जिसने किया है उनको भी मैंने बताया है, लेकिन अल्टीमेट फैसला मेरा था तो मैं किसी और पे इल्जाम नहीं दे सकता, लेकिन गलती जरूर थी वो। लेकिन ये कहना कि हुकूमत उसकी वजह से है वो बिल्कुल गलत है और उनकी पुअर परफॉर्मेंस भी उसकी वजह से, ये सरासर गलत है। ठीक है, आपने कहा कि जिसने आपको एनआरओ के लिए कहा, आपका अल्टीमेट डिसीजन वाज योर्स, लेकिन बहरहाल किसी ने कहा और आपने उनको इंटीमेट भी किया। वो या तो यूके था वाज इन्वॉल्व, अमेरिकन वाज इन्वॉल्व एंड प्लस हमारी फौज जनरल कियानी से वाज इन्वॉल्व इन एनआरओ। तो इंटीमेट किसको किया आपने? नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। देखें, ना अमेरिकन ना इंग्लिश कोई भी इन्वॉल्व नहीं थे। सीधी बात थी कि पॉलिटिशियंस, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो थे, जो मेरे सपोर्ट में थे, उन लोगों ने मुझे
وہ کیا کہ جائیں آپ بے نظیر سے ڈسکشن کریں، پیپلز پارٹی کو اپنی طرف لیں. میں نے اس لیے ان سے ملاقات کی، اور ان کے ملاقات میں جو کوئڈ پرو کو ارینجمنٹ تھا ہماری طرف سے کہ آپ آئیں گی نہیں، الیکشن سے پہلے آپ نہیں آئیں گی، الیکشن کے بعد آپ پاکستان آئیں، جو وہ مان گئیں. ہماری طرف سے ان کو چاہیے تھا یا تو آپ کیسز ختم کریں یا پھر یہ تھرڈ ٹرم پرائم منسٹر کی جو ہے ممانعت جو لگائی گئی تھی ان دی 17th امینڈمنٹ اس کو ختم کریں. ہمارے جو پولیٹیشین جب ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا تھرڈ ٹرم تو کبھی بھی نہیں دینی ہے، یہ کیسز کیونکہ کوئی فیصلے ہی نہیں ہو رہے ہیں، ججز تو فیصلے دے نہیں رہے ہیں، کورٹس تو فیصلے دے نہیں رہے ہیں، یہ چھوڑ دیں. وہ میں مان گیا ان کی لاجک، اور یہ اس طریقے سے یہ ہوا. اور کسی نے کوئی خاص اس میں ظاہر ہے سب کی کنٹریبیوشن، چاہے آپ ڈی جی آئی ایس آئی اگر یس ان کی کنٹریبیوشن ضرور تھی، ان کی ویوز ضرور تھے، لیکن ایک جوائنٹ فیصلہ 10-12 لوگوں نے جس کو میں چیئر کر رہا تھا وہ ٹھیک ہے. میں اس پہ ڈیٹیل میں ضرور بات کروں گی جب پاکستانی پالیٹکس پہ ہم جائیں گے، لیکن کونڈولیزا رائس آپ کو یاد ہے کہ شی واز آلسو انوالوڈ. انہوں نے اپنی ایک بک لکھی اور اس میں انہوں نے این آر او کا ذکر بھی کیا، اور انہوں نے اپنی ان لوگوں کی جو اپنی انوالومنٹ تھی اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. کیا آپ اس کو بھی ڈینائی کریں گے؟ ہاں ان کی انوالومنٹ ہوگی، لیکن کوئی لکھی بھی نہیں تھی، اور نہ مجھے انہوں نے کہا تھا. مجھے یہ معلوم تھا ان کا انٹرسٹ ہے، اور کونڈولیزا رائس کا کیونکہ نام لے لیا آپ نے، میرے خیال میں انہوں نے بے نظیر کو انسائٹ کیا کہ وہ الیکشن سے پہلے آ جائیں. یہ پاسبلٹی ہے، لیکن مجھے کہہ کر نہیں کیا نہ میرے سے ڈسکشن ہوئی. لیکن یہ مجھے معلوم ہے امریکنز ان کے فیور میں تھے، بے نظیر بھٹو کے فیور میں تھے کہ وہ آئیں پاکستان اور فیوچر میں پرائم منسٹر بنے. لیکن میں نے انہیں بتایا بھی تھا پرائم منسٹر کوئی بنانا کسی کو نہیں ہے، وہ تو الیکشنز ہوں گی، اگر ان کی پارٹی جیت جاتی ہے تو وہ پرائم منسٹر بن جائیں گی. ٹھیک ہے. میں اس پہ تھوڑا سا مزید بعد میں بات کروں گی. مشرف صاحب یہ مجھے بتائے گا کہ آپ نے جب سے اے پی مل کے آپ نے رکھا، اس کو اسٹیبلش کیا، اور اس کے بعد ہم سنتے رہے تمام انٹرویوز میں، تمام آپ کی سپیچز میں، جتنے بھی ایڈریس آپ نے کیے کہ جی میں آؤں گا، میں پاکستان آؤں گا، اور جو میں نے ڈیٹ دیا اس سے میں کہیں پہلے ہی آؤں گا. مجھے ون لائنر دے دیجیے گا کہ کیا چیز آپ کو پاکستان آنے سے روکی ہوئی، آپ کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہاں میں ایک روکی بھی مجھے ہے کہ میری اپنی پارٹی آرگنائزیشن ایک سٹرکچر بن جائے اور پھر میں جاؤں وہاں، اور الیکشنز کا ڈھانچہ اور انٹرم گورنمنٹ کا ڈھانچہ نظر آ جائے. کوئی فیوچرسٹکلی نظر تو آئے نا کچھ کیا ہو رہا ہے. الیکشنز ہو رہے ہیں ادھر، 1000 دفعہ تو ریومرز نکلتی ہیں الیکشنز ہوئیں گے ہی نہیں جی، کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ. تو ایک دفعہ یہ ایک خاکہ نظر آ جائے الیکشنز کا، اور اوپر سے ود ان دیٹ ٹائم مجھے ایک پارٹی کی آرگنائزیشن اور سٹرکچر بنانا ہے، ایک لیول تک اسے لے آؤں تاکہ اس کے بعد جب میں جاؤں گا اس لیول سے اوپر میں ہی لے آ سکتا ہوں جب میں لیڈ فرام دا فرنٹ. تو اس کا انتظار ہے، ذرا اس کی ذرا ٹائمنگ اس کی ورک آؤٹ ہو رہی ہے. آپ اپنے جانے کی ہمیشہ بات کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے، کیونکہ رحمان ملک صاحب بار بار یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی آپ کو انٹرپول کے ذریعے لے کر آیا جائے گا، جو آپ پہ ایلیگیشنز ہیں اور وہ ایسے ہیں کہ آپ کو انٹرپول کے ذریعے لایا جائے، اس کے بعد آپ کورٹس کو فیس کریں، اور اس کے بعد تو کیا ایسا تو نہیں کہ مشرف صاحب آئیں گے نہیں، ان کو لایا جائے گا؟ یہ اگر ہو سکتا تھا نا تو ابھی تک میں 3-5 دفعہ چلا گیا ہوتا واپس، ٹھیک ہے نا جی، لے جایا جاتا. میں کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہوں، رحمان ملک کو یہ پتا ہونا کہ میں اس جیسا آدمی نہیں ہوں. میری ایک سٹینڈنگ ہے، ٹھیک ہے نا. میں انٹرنیشنلی جہاں جاتا ہوں مجھے جتنی سیکیورٹی اور میری جتنی آؤبگت ہوتی ہے، چاہے یہاں آ کر دیکھ لیں، وہ خدا آ کر دیکھیں، ذرا میرے گھر آئیں تو ذرا آتے کیسے ہیں ذرا ان کو پتا ہو جائے گا کیسے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایسے ہی انگلینڈ میں اگر آتے ہیں تو ان کو یہ پتا ہو جائے گا کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کدھر ہے اور کیا کر رہی ہے. اور یا امریکہ اگر میرے ساتھ چلیں تو میں دکھاتا ہوں انہیں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے وہاں، کیسے ہوتا ہے. تو یہ بات چھوڑیں آپ. انٹرپول نے اگر کرنا ہوتا تو ابھی تک تو وہ تو 1000 دفعہ تو انہوں نے اخباروں میں دے دیا ہے کہ جی ہم لا رہے ہیں، ہم پکڑے جائیں گے، وہ اگلے ہفتے تک آ جائیں گے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. چھوڑیں یہ مذاق، ملک کا مذاق نہ اڑوائیں. ملک کا یہ مذاق ہوتا ہے جب آپ کوئی انٹیریئر منسٹر کچھ اس قسم کی باتیں کرتا ہے تو مذاق اڑایا جاتا ہے. تو یہ نہ کریں. میری ایک سٹینڈنگ ضرور ہے، مجھے لوگ بلاتے ہیں. ابھی میں انڈیا جا رہا ہوں، ہندوستان ٹائمز نے مجھے انوائٹ کیا ہوا ہے 17 نومبر کو انڈیا، دہلی میں. ان کو بلا لیں نا، رحمان ملک کو کیوں نہیں بلا لیتے؟ وہ ذرا ٹاک دے. ویزا مل گیا کیونکہ لاسٹ ٹائم آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا تھا. ہاں پچھلی دفعہ ہوا تھا ریجیکٹ، اس میں انوائٹ کیا تھا، لیکن اس دفعہ وہ فلی تیار ہیں کہ وہ دیں گے ویزا.
मतलब आप इस बात के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि वीजा आपको मिल जाएगा, मतलब आपके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन है? नहीं, लास्ट टाइम हाँ इस दफा मैंने उन्हें कहलवाया कि पहले मुझे यकीन दिलाओ कि पासपोर्ट मैं दूंगा नहीं जब तक कि आप मुझे बताएंगे नहीं कि अगले दिन मुझे वीजा मिलेगा। तो वो यकीन है मुझे कि मिल जाएगा। चलिए, ये यकीन दहानी आपकी होगी। शायद मैं वापस वहीं पर आऊंगी, क्योंकि आपने कहा कि ठीक है आपकी अपनी एक स्टैंडिंग है जिसकी वजह से इंटरपोल जो है वो अगर बुला सकती है, आपको पाकिस्तान ले जा सकती है, तो अब तक 5 दफा ले जा चुकी होती। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को आपने वायलेट किया है, और 1 दफा नहीं 2 दफा किया है, और बहुत सारी चीजें लाइक अगर हम ये भी बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन को आपने वायलेट किया, प्लस जो एक कॉन्स्टिट्यूशन को आपने तब भी वायलेट किया जब पाकिस्तान की सरजमीन से लोगों को पकड़ के आपने यूएस के हवाले किया। पाकिस्तान का आइन यही कहता है, आर्टिकल 4A यही कहता है कि उस वक्त तक आप किसी को पाकिस्तान की जमीन से पकड़ के किसी के हवाले नहीं कर सकते जब तक आप उसको अदालतों में प्रूफ ना करें कि जी वो इनोसेंट है या वो गिल्टी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन आपने वायलेट किया, दीगर चीजें आपने आइन के हवाले से की। इस पे भी आप नहीं समझते कि कोई कसूर आपका है या आपको कोई सजा? ये आपको किसने कहा कि कोई नाम बताएं, आप जरा एक नाम बताएं कि जिसको मैंने दिया हो। आपने अपनी बुक में लिखा है। बिल्कुल गलत आप कह रही हैं, बुक में कहीं भी नहीं सर लिखा है कि अलकायदा से वो लिंक्ड अप थे और उनकी एफिलिएशन अलकायदा से थी। ये आपने बिल्कुल सरासर गलत। आप किताब ले आए, उसको जरा गौर से पढ़े। उसमें क्लियरली मैंने पॉलिसी तक लिखी है। उसमें हमारी पॉलिसी थी कि कोई पाकिस्तानी नहीं दिया जाएगा, कोई फॉरेन अगर पकड़ा गया फॉरेनर तो उसको सबसे पहले उससे मुल्क से पूछा जाएगा। अगर वो मुल्क नहीं एक्सेप्ट करता है तो हम जिसे मर्जी दे दें उसे। बाहर पाकिस्तान में हम उसकी ट्रायल नहीं चाहते, जाए बाहर। ये हमारी पॉलिसी थी, वो जो मैंने इनंसिएट की हुई है उसको हमने इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो किया। एक भी पाकिस्तानी हमने नहीं दिया। तो ये आप गलत बात ना करें। मुशर्रफ साहब, आपने अपने टेन्योर में बहुत सारे अच्छे काम किए जिसका क्रेडिट आपको जाता भी है, और मोस्ट ऑफ देम तो ये मीडिया की जो आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आपने जो किया। लेकिन देखा ये गया कि जिन चीजों पे आपने बड़ा इंटेंशनली वर्क किया उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो कुछ अच्छे नहीं रहे, या आपने ही आगे जाके उनको कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ दिया। मीडिया को आपने आजाद किया और फिर आपने इमरजेंसी का निफाज किया और मीडिया पे ही आपने पाबंदियां लगा ली। दहशतगर्दी के हवाले से जो जंग आपने शुरू की उसका जो इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आया वो आपको पता है कि हब ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान बन के रह गया। मतलब हमें ये नजर आता है कि आप जो कुछ करना चाहते थे, आपने हमेशा एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात की और उसके बाद आपने वो एक्ट किया कि वो आपको ले भी डूबा। तो ये सब चीजें क्या आपकी कुछ प्लानिंग में कुछ नहीं थी, कोई लैक ऑफ स्ट्रेटेजी थी, क्या था ये? पहली चीज तो नादिया ये याद रखें, ये हमें बहुत ही मेरे ख्याल में कौम को एजुकेट करना पड़ेगा कि व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अ लीडर। सबसे पहले तो ये क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी बातें की हैं आपने उनका ताल्लुक अवाम की खुशहाली और कौम की तरक्की डेवलपमेंट से नहीं ताल्लुक है। तो पहली चीज तो ये याद रखें, अगर मेरे से कुछ पूछें तो पॉजिटिवली ये सोचें कि मैंने अवाम को क्या दिया, खुशहाली दी या नहीं, कौम को तरक्की दी या नहीं। उसके एक एक जूज ले ले, एक एक, और उसमें आप मुझे बताएं कहां मैं फेल हुआ। कहीं नहीं हुआ। अब आ जाते हैं आपकी बातों पे जिनका इम्पैक्ट ना अवाम पे ना मुल्क की डेवलपमेंट पे। अवाम को कोई गर्ज नहीं है कि जी आपने ये क्या किया क्या नहीं किया। अवाम को तो सस्ती रोटी चाहिए, पेट भरना है, अवाम को नौकरियां चाहिए, अवाम की उनकी गुर्बत दूर करनी। ये बातों हम भूल जाते हैं, इसकी तो हम बात करते नहीं, आ जाते हैं बात उसी पे घूम फिर के इसके। देखिए ये जो चीजें हुई हैं जो आपने कही हैं ये सर्कमस्टांशियल है। 9/11 में एक सिचुएशन सामने आई जिसमें एक फैसला चाहिए था। अगर वो फैसला मैं ना लेता पाकिस्तान बहुत ज्यादा तबाही की तरफ जाता, पाकिस्तान के इंटरेस्ट बिल्कुल वायलेट हो जाते। तो उस वक्त, लेकिन आप 2012 में आप कह रही हैं कि 9/11 में मैंने फैसला गलत, बिल्कुल सही बात नहीं है। 9/11 में जो मैंने फैसला लिया वो बिल्कुल सही था, लेकिन उसके बाद उसकी फॉलआउट बिल्कुल कंट्रोल में थी। 2008 तक बिल्कुल कंट्रोल में थी, 2007 तक हमने बिल्कुल कंट्रोल में रखा हुआ था हर चीज। क्या बलूचिस्तान में प्रॉब्लम था? क्या कराची में प्रॉब्लम था आपको? क्या ये ड्रोन अटैक्स हर रोज जो 2-4 हो जाते हैं, साल में जो कई 100 हो गए हैं, वो था क्या? कोई ऐसी चीज नहीं थी। और ऊपर से क्या ये टीटीपी ने सर उठाया हुआ था? कोई ऐसी चीज नहीं। मलाला इंसिडेंट कोई हुआ था? कोई नहीं हुआ था। ठीक है, तो कंट्रोल में थी चीजें, वो और बात है। अब इन 4 सालों में बिल्कुल आप पे से बाहर हो गई हैं वो। अब फिर आप अगर मेरे पे डाल रही हैं कि तो आपने जो 9/11 में लिया था ना जी, उसकी वजह से मलाला इस वक्त अटैक हो गया, ये बात नहीं है। ये बात कंट्रोल में रखनी होती हैं चीजें। अभी आपको हजारा मारे जा रहे हैं वहां
اہل تشیع کو مارا جا رہا ہے. یہ کیا تھا پہلے؟ تھا کیا یہ ہو رہا تھا ہمارے زمانے میں؟ ہم نے ٹھیک کر کے رکھا ہوا تھا. تو یہ بات تو ہمیں کریڈٹ پہ جانی چاہیے. میرے زمانے میں یہ حکومتی نظام صحیح چل رہا تھا. دوسرا آپ نے کون سے 2-3 چیزیں بتائی تھی آپ نے؟ جب آپ نے یہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ کے دور میں تو بالکل صحیح چل رہا تھا، تو اسی قسم کی باتیں ضیاء الحق صاحب جو اپنے زمانے میں ایک ڈکٹیٹر ہوا کرتے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے، لیکن جو اس کا امپیکٹ تھا وہ آنے والی نسل نے دیکھا یا آنے والی حکومتوں نے دیکھا. آپ ڈرون اٹیکس کی بات کرتے ہیں، ڈرون اٹیکس آپ کے زمانے میں انیشیٹ ہو چکے تھے. 8 ہوئے 4 سال میں ورسز کئی سو ہر سال میں. تو یہ آپ کمپیئر تو نہ کریں نا. نہیں، کمپیریزن کی بات نہیں ہے مشرف صاحب، لیکن سٹارٹ وہیں سے ہوا. لال مسجد آپریشن ہوا، اس کے بعد ٹی ٹی پی وجود میں آئی. لال مسجد آپریشن ہوا. لال مسجد مطلب نہیں کرنا چاہیے تھا ادھر سارے. ابھی تو میں اس پہ نہیں ہوں کہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال جو امپیکٹ ہوا وہ انہی چیزوں کا ہوا کہ ڈرون اٹیک اسی دور میں شروع ہوئے، لال مسجد ہوئی، اس کے بعد ٹی ٹی پی وجود میں آئی. ہاں دیکھیں، امپیکٹ کسی چیز کا ہوتا ہے تو اس حکومت زمانہ کا کام ہے اس کے امپیکٹ کو کنٹرول میں لانا اور اس کو اچھے نتائج کی طرف لے کر جانا. لیکن اگر وہ نہیں کنٹرول کر سکتے، جب ہم نے لال مسجد پہ ایکشن کیا تو بالکل وہ ایکشن بالکل صحیح تھا. ٹھیک ہے. اور یہ جو کچھ بھی پھیلایا جاتا ہے جھوٹ کے مبنی بالکل کہ جی عورتیں کئی سو ماری گئیں، بچے جیل، سراسر جھوٹ. اور افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے جو اتنی لمبی داڑیاں رکھی ہوئی جو مسلمان اپنے آپ کو اسلام کے دعویدار ہیں، جو وہ جھوٹ بول رہے ہوں اور یہ کہہ رہے ہوں، میں ان کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ قرآن شریف اپنے سامنے رکھے اپنے سر کے اوپر اور مجھے آ کر بتائیں کہ جی کہ ادھر ادھر وہ کوئی عورت و بچہ مارا گیا ہے یا نہیں. سب جھوٹ، سراسر جھوٹ ہے. 94 لوگ مارے گئے ہیں اور وہ ان میں ٹیررسٹ تھے سارے، اور وہ مارے گئے کیونکہ وہ نکل نہیں رہے تھے. ہم نے پوری اپرچونٹی دی، امام کعبہ کو بھی بلا لیا، سب کچھ کر لیا. اس کے بعد یہی تھا ایکشن. ایسے ہی ہونا چاہیے جو ہم نے کیا تھا. جو بھی کوئی نام کی حکومت ہے اس کو یہی کرنا چاہیے، ایسے ہی کرنا چاہیے. حکومت کی رٹ جو ہے وہی اگر نہ ہو تو ہمیں بنانا ریپبلک بن جاتے ہیں. پھر ہمیں افریقہ میں کہیں ہونا چاہیے تھا، ہمیں یہاں اس ایریا میں نہیں ہونا چاہیے تھا. مشرف صاحب آپ یہ بات کہتے ہیں، پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ لال مسجد آپ کا ڈیسیجن تھا اور آپ کا ڈیسیجن بالکل صحیح تھا. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ حکومت کا ڈیسیجن تھا جی. نہیں، حکومت کا ڈیسیجن حکومت تو چودھری شجاعت پاکستان حسین کہتے ہیں کہ وہ آپ کو آخری وقت تک مناتے رہے اور جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے وہ آئس کریم کھاتے رہے. کیا کھاتے رہے؟ آئس کریم کھڑے ہو کے کھاتے رہے اور ان کو فون کیا جاتا رہا لیکن انہوں نے فون ریسیو نہیں کیا. چودھری شجاعت حسین لاسٹ مومنٹ تک کوشش کرتے رہے. ہر میٹنگ میں تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. میں اس لیے ہوتا تھا اور پرائم منسٹر ہوتے تھے، انٹیریئر منسٹر ہوتے تھے، چیفز ہوتے تھے آرمی کے، ISI، IB، MI، چیف منسٹرز، رینجرز، سب موجود ہوتے تھے. کیونکہ اور میں اس لیے ہوتا تھا کیونکہ میں فوجی تھا، اس لیے مجھے فوج کی سمجھ ہے. تو کیونکہ اس میں پولیس بھی انوالوڈ، رینجر بھی انوالوڈ، آرمی بھی انوالوڈ، تو اس لیے میں بھی ہوتا تھا. سب ہوتے تھے. لیکن آج کیوں سب کہتے کیوں ڈرپوک ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ڈرتے ہیں، ڈرپوک ہیں. اگر ہم ڈر کے ہی رہے تو پھر یہ جو باتیں جو کر رہی ہیں نا، یہ جو انتہا پسند جو ہیں اور دہشت گرد، جو انتہا پسندی اور دہشت گردی کرنے والے لوگ ہیں وہ تگڑے ہو جاتے ہیں. یہاں ماحول پاکستان کا یہ ہے، میجورٹی جو ہے وہ ہمارے جیسے ماڈریٹ لوگ ہیں، جو اعتدال پسند لوگ ہیں. لیکن یہ واسٹ میجورٹی ہے، مائنورٹی ہے جو دہشت گردی کرتے ہیں اور دہشت گردی کے ذریعے ایک obscurantist views of religion جو ہے اسلام کے، وہ دوسروں کے مسلط کرنا چاہتے ہیں. اگر اس میجورٹی کو سپورٹ حکومت سے نہیں ملے گی، حکومت سے طاقت نہیں ملے گی، تو یہ جو مائنورٹی ہے جو گنز لے کر گھوم رہے ہیں اور مار دیتے ہیں، گلے کاٹ دیتے ہیں اور سر اتار دیتے ہیں لوگوں کے، وہ دندناتے پھرتے ہیں، دوسرے دب کے ڈر جاتے ہیں اور نیچے ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمیں سمجھ لینے چاہیے پاکستان میں حکومت کو تگڑا ہونا ہے، حکومت کو ڈرنا نہیں چاہیے. جو ان سے ڈرتا ہے اور دبتا ہے اور کچھ نہیں کہتا ہے وہ میرے خیال میں پاکستان کی تقدیر سے کھیل رہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں. مشرف صاحب آپ نے کہا کہ میں تھوڑا سا اس کو ٹچ کروں گی دوبارہ سے اس ٹاپک کو، پھر میں آگے بڑھ جاؤں گی. آپ نے کہا کہ جی اگر انٹرپول لا سکتی تو مجھے پہلے ہی لے آتی. لیکن مجھے بتائیے کہ جو ایلیگیشنز آپ پر ہیں، جو کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن آپ کے اوپر ہے، تو آپ پاکستان جائیں گے اپنی پارٹی بنانے کے لیے یا نئے الیکشن لڑنے کے لیے؟ آپ ہی سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک کلین چٹ ملنی چاہیے، آپ جاتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر ایسے کوئی ایلیگیشنز نہیں ہیں اور آپ نے واقعی کچھ نہیں کیا تو جائیے عدالتوں کو فیس کیجیے. ہاں صحیح بات ہے. نہیں، ایلیگیشن تو ہیں، میں نے یہ نہیں کہا ایلیگیشن نہیں ہے، ایلیگیشن ہیں. ظاہر کورٹ میں کیسز ہیں، ان کورٹ کیسز کو فیس کرنا پڑے گا جا کر، اور وہی میں کروں گا، جا کر فیس کریں گے.
تو آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ پہلے جائیں گے اور کلین چٹ لیں گے وہاں سے اور اپنے ایلیگیشنز، انفیکٹ ایلیگیشنز تو آپ اپنی بات کر رہے ہیں لیکن آپ کے خلاف وارنٹ بھی ہے اور کانسٹیٹیوشن کی جو وائلیشن ہے اس کی سزا آپ کو پتا ہے. ہاں صحیح، کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ویلیڈیٹ ہوئی بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو ایک کیس چلے گا، دیکھتے ہیں کیس چلتا ہے کیسے، اس کی بڑی کانسٹیٹیوشنل امپلیکیشنز ہیں جس طریقے سے وہ کیس چلے گا. لیکن جب باقی کیسز جو ہے جیسے یہ جو آپ کہہ رہی ہیں بے نظیر کیس یا بگٹی کیس، یہ کیسز ہیں، ان کو لڑنا پڑے گا. جہاں تک میرے اریسٹ وارنٹس کا تعلق ہے، وہ اریسٹ وارنٹس یہ کیسز کی پروف ہونے کی وجہ سے نا، یہ نہیں ہے وہ کیسز میرے اگینسٹ پروون ہے کہ میں نہیں مارا ہے یا بگٹی کو میں نے مارا ہے یا یہ بات نہیں ہے. میں کیونکہ کورٹ میں حاضر نہیں ہوا ہوں اس لیے اریسٹ وارنٹس ہوئے میں. تو جب ہم حاضر ہو جائیں گے تو فیصلے آئیں گے. تو حاضر ہوں گے تو فیصلے آ جائیں گے اور سامنے ہو جائے گی ہر چیز. اچھا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بھی آپ نے بات کی اور بگٹی صاحب کی بھی بات کی. اکبر بگٹی کو بعد میں ٹچ کروں گی اس سبجیکٹ کو. مجھے بتائے گا کہ جب آپ نے این آر او کیا اور جب بے نظیر بھٹو سے آپ کے جو بھی ڈائلاگ سٹارٹ ہوئے، نیگوسیشن سٹارٹ ہوئے، تو یہ بات بھی طے ہوئی تھی کہ بے نظیر آئیں گی تو وزیر اعظم بنیں گی اینڈ یو ول ریمین پریزیڈنٹ فار نیکسٹ 5 ایئرز؟ ناٹ ایٹ آل، نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دیکھیں ایک ڈیموکریٹک پروسیس چل رہا تھا اور میں بالکل اس میں انٹرفیئر نہیں کر رہا تھا. الیکشنز ہونے تھے اور جو 5 سال حکومت ہو گئی تھی، الیکشنز دسمبر 2007 میں ہونے تھے. There was no doubt in my mind and that is، اور میں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہوا تھا میں وردی بھی اتاروں گا اور اگلے 5 سال. لیکن میری ججمنٹ، تمام میرے جو پولیٹیکل سپورٹرز تھے ان کی ججمنٹ یہ تھی کہ ہم دوبارہ الیکشن جیت جائیں گے. اور میں سوچ رہا تھا کہ میں وردی اتار کے اگلے 5 سال ایز اے سیولین پریزیڈنٹ گائیڈ کروں گا حکومت کو. That will be the last stage of my involvement with Pakistan government. اور اس کے بعد میں خداحافظ کر کے فیڈ اوے کروں گا. That was my intention. اور یہ بات آپ نے شیئر کی تھی کسی سے؟ لیکن یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ بے نظیر آئیں گی، میں پریزیڈنٹ رہوں گا، وہ پرائم، یہ کیسے؟ میں کوئی پریڈکٹ تو نہیں کر سکتا ہوں الیکشن کا ریزلٹ. اس زمانے میں تو بالکل یہ بات نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی جیت جائے گی. 2007 میں آپ جائیں ذرا واپس، 2008 میں بالکل یہ بات نہیں ہے. وہ تو جب بے نظیر کی اسیسینیشن ہوئی اور یہ ایک سمپتھی ووٹ بنا، اس کے بعد یہ باتیں چینج آئی ہے، ادروائز تھوڑی تھا یہ کہ. اچھا، 2007 میں آپ نے کہا کہ اٹ واز ناٹ ایکسپیکٹڈ کہ پیپلز پارٹی جیت جائے گی یا بے نظیر جیت جائیں گے، اور اسی طرح سے یہ پریڈکشن آپ لوگوں کی تھی 2002 میں، جس کے بارے میں بھی اب کچھ چیزیں ریومرز ہمارے سامنے آ رہی ہیں اصغر خان کیس کے ڈیسیشن کے بعد، جو کہ 90 میں ریگنگ ہوئی تھی، کہ جی 2002 کے الیکشن میں بھی مشرف صاحب کے کہنے پہ کہیں نہ کچھ گھپلے ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی کو ون کرنا تھا الیکشن، وہ ایک فیورٹ پارٹی کے طور پہ ابھر رہی تھی، تو اس سے بھی آپ نے اس کو دبانے کی کوشش کی تھی. اس کا جواب میں آپ سے لوں گی، اور چونکہ مجھے بات اصغر خان کیس پہ جو ابھی ہمارا ڈیسیجن آیا ہے، جو ورڈکٹ آیا، اس پہ بھی آپ سے کھل کے بات کروں گی. لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک ہے. ناظرین، مختصر سا بریک، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اس امپورٹنٹ کیس کا جو ورڈکٹ ہے، جو ججمنٹ ہے، وہ ہمیں مشرف صاحب سے ضرور جاننی ہے، کیونکہ اس کا تعلق نہ صرف سیاستدانوں سے ہے بلکہ سابق چیف آف آرمی سٹاف سے بھی ہے اور ڈی جی ISI سے بھی ہے. مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دی ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے، جو بھی ان کی ججمنٹ ہوئی ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن یہ جو ماحول چل رہا ہے، جو آپ ہمارے سامنے ابھی ایکسپوز ہوا ہے، یہ ماحول پاکستان کے میرے خیال میں تاریخ کا ایک حصہ ہے. 50 سے آپ آئیں، ایوب خان کے زمانے سے آئیں، جو دیکھنے کی چیز یہ ہے یہ کیوں ہوتا ہے ایسے. وہ انفارچونیٹلی ہم اس میں انوالو ہوتے نہیں ہیں. اس کو کریکٹ کریں، کاز کو کریکٹ کریں، ورنہ یہی ماحول لگا، ابھی بھی یہی ماحول ہے. لوگ بھاگ نہیں رہے ہیں، فوج 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 کچھ کرے، کیا کرے، کیوں نہیں کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، لگے ہوئے. تو پھر وہی، اور پھر سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فوج جب آ جاتی ہے پھر وہ فوج کے خلاف ہو جاتے ہیں یا ISI کے خلاف. تو یہ ہماری دماغ میں ایک کانفلکٹ ہے. اس کانفلکٹ کو ایز اے نیشن ہمیں انسٹیٹیوشنل طریقے سے، کانسٹیٹیوشنل طریقے سے سوچ کر اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. مطلب آپ یہ بات کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ مرزا اسلم بیگ صاحب، جو کہ چیف آف آرمی سٹاف رہے ہیں فارمر، ان کو بھی اگر وہ اس چیز میں انوالو ہے جس طرح سے عدالتی فیصلہ ہے، اور اس کے ساتھ DG ISI سابق اسد درانی، دونوں کو قانون کے تحت سزا کاروائی ہونی چاہیے اور قرار واقعی سزا ہونی چاہیے. بالکل. سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی ہے جس نے یہ کیا ہے، پیسے دینے والے اور پیسے لینے والے. نا یہ بھی ایک بات ہے
کہ وہ پیسے لینے والوں کی کوئی بات نہیں کر. وہ کون تھے؟ وہ جو اتنے بیٹھے ہوئے نام جو آئے ہیں ان کے نام بھی لے ہیں نا ذرا سامنے. ان کو بھی سزا ہونی چاہیے, سب کو سزا ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کے فیصلے پہ منوعن عمل ہونا چاہیے. جی ہاں. ٹھیک ہے, اب فیصلے سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کیونکہ آپ اس فیصلے کی تائید بھی کر رہے ہیں اور اس فیصلے کے عمل درآمد کو پر زور بھی دے رہے ہیں, تو یہ بات واضح ہوگی کہ جس کی وجہ سے یہ فیصلہ آیا یعنی ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کا پولیٹیکل ونگ یا ان کا پولیٹکس میں ان کا رول یہ بھی ختم ہونا چاہیے. پھر دیکھیں جو کوئی بھی یہ ونگز ہوتے ہیں اور آئی ایس آئی انٹیلیجنس کا جو رول ہوتا ہے یہ سب حکومت خود کرواتی ہے. حکومت وقت جو ہے وہ انچارج ہے, جو پالیسی وہ بناتی ہے, جو وہ گائیڈنس دیتی ہے اس کے مطابق وہ چلتے ہیں. تو یہ ایشو ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ اس کی ایک ہمیں انسٹیٹیوشنل کانسٹیٹیوشنل طریقے سے اس کو ٹیکل کرنا پڑے گا, ورنہ یہ تو ہے یہ 50 سے ایسے ہی ہو رہا ہے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیر از آلویز فرسٹ ٹائم, لیکن بہرحال اس کا خاتمہ بھی ضروری ہے. اب آپ آج کے دور کی بات کرتے ہیں ہم. لیٹس ٹاک اباؤٹ 2012 سے کم از کم پاکستان کی ایجنسیز اسپیشلی آئی ایس آئی ایم آئی جو بھی ہے اس میں پولیٹیکل ونگ کی ایگزسٹنس نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ بات کلیئر کریں گے؟ صحیح نہیں ہونی چاہیے, حکومت فیصلہ کرے. بالکل ٹھیک ہے. کیا یہ بات بھی درست ہے کہ جب 2002 کے الیکشن میں جب آپ ایک کنگ پارٹی کی تشکیل دینے پہ بات کر رہے تھے تو اس وقت آپ نے اس وقت کے جو پولیٹیکل ونگ کو ہیڈ کرتے تھے احتشام ضمیر, جنرل احتشام ضمیر صاحب, ان کو آپ نے یہ ٹاسک دیا تھا کہ جی آپ ایک پولیٹیکل پارٹی تشکیل دیں؟ نہیں, بالکل کوئی نہیں ایسی وہ نہیں تھی. میں نے خود نے چودھری سے میں خود ملا ہوں اور میں نے خود ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ الیکشنز آ رہے ہیں 2002 میں. سپریم کورٹ کی ججمنٹ یہ 3 سال مجھے ملے تھے جس میں میں پاکستان کو سٹیبلائز کرنے کے جو میں نے کیا. اس کے بعد الیکشنز ہونے تھے. اب الیکشنز آ رہے ہیں, کوئی پولیٹیکل پارٹی تو ہے نہیں, اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو پارٹیاں ہیں وہ انہوں نے کوئی نئی لیڈرشپ بھی نہیں ابھری ہے اس میں, وہی لیڈرز ان کے بدستور قائم ہیں. تو اس لیے ہم نے فیصلہ لیا کہ ایک لیٹ اس کریٹ اے پارٹی جو میرے سپورٹرز جو ہیں, اور ایک تیسری پولیٹیکل اینٹیٹی بناؤ, ورنہ پاکستان اسٹک 2 ہی پولیٹیکل اینٹیٹیز میں. 90s میں 2 دفعہ ان لوگوں نے حکومت کی ہے, 2 دفعہ پیپلز پارٹی, 2 دفعہ پی ایم ایل این نے, اور دونوں دفعہ جو کچھ کیا ہے 88 to 99 یہ ہمارے سامنے ہے. پاکستان فیلڈ اینڈ ڈیفالٹڈ کنٹری 99 میں ہو رہا تھا. تو اس صورتحال سے یہ کرنے کے لیے ایک اور پولیٹیکل اینٹیٹی چاہیے. 3 سال آپ کو ملے تھے اور 5 سال آپ کو لینے تھے, جس کی وجہ سے کنگ پارٹی کا بنائی گئی. ہاں, لینے نہیں تھے 3 سال. 3 سال ملے. اس کے بعد الیکشنز ہوئے. ان الیکشنز میں بالکل وہ جو پارٹی جو میرے سپورٹرز تھے وہ الیکٹ ہوئے اور انہوں نے مجھے پریزیڈنٹ الیکٹ کر لیا اور مجھے بنا دیا پریزیڈنٹ. تو بالکل ایک الیکشن پروسیس چلا, ایک پولیٹیکل پروسیس, ڈیموکریٹک پروسیس چلا جس کے ذریعے میں پریزیڈنٹ بنا. اور وہ مشرف صاحب جو ہمیشہ کہتے تھے کہ جو میں کہتا ہوں وہ میں کرتا ہوں, انہوں نے 2004 میں کہا کہ جی میں وردی اتار دوں گا, اور پھر انہوں نے وردی نہیں اتاری, مطلب اپنے آپ کو غلط پروف کیا. ہاں, یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یس, 2004 میں نے کہا تھا میں وردی اتاروں گا, لیکن پھر میں نے دیکھا کہ یہ پاکستان کو ایک سٹیبلٹی کی طرف جو لے جانا تھا اس میں بہت سیریس خلل پیدا ہو رہا تھا, بہت سیریس. یعنی ہم ڈیموکریسی کو وہیں ڈیریل کر دیتے. اور جو لوگ کہنے والے, ابھی میں ان کے نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں, آپ اگر اس زمانے کے اخبار اور نیوز ویوز دیکھیں, سامنے کہہ رہے تھے جو کچھ ان کے انٹینشن, مطلب پاکستان کا بیڑا غرق کو انہوں نے 2004-05 ہی میں شروع کر دینا تھا. جبکہ میں ایک کانسیلیٹری پالیٹکس کی طرف جا رہا تھا جس میں میں نے کسی کے خلاف میں نے وینڈیٹا نہیں دکھائی, میں نے ونڈکٹیونیس کوئی نہیں دکھائی کبھی بھی, اس کی طرف میں لے جا رہا تھا. تو وہ اس میں دوبارہ اپسیٹ ہو جاتا وہ. تو اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے تھوڑی سی اور ٹائم چاہیے, ذرا سٹیبلائز تو کریں نا, اس کے بعد وردی اتارتے ہیں. جو ہم پولیٹیکل ونگ کی ہم بات کر رہے ہیں ہماری ایجنسیز میں, احتشام ضمیر صاحب جن کا میں نے آپ کو ریفرنس کوٹ کیا, پھر وہ کیا کرتے تھے ان ملاقاتوں میں؟ جب چودھری برادران کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں تھیں تب وہ بیٹھے ہوتے تھے, جب عمران خان صاحب کو آپ نے اپنے ملاقات کے لیے بلایا تب وہ درمیان میں بیٹھے ہوتے تھے, کیوں؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے, بالکل ایسی بات نہیں ہے, بالکل ایسی بات نہیں ہے. احتشام ضمیر DGISI کے نیچے آپریٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. میں ملٹری بیک گراؤنڈ کا آدمی ہوں, میں کمانڈ سٹرکچر میں بہت بلیو کرتا ہوں. یہ نہیں کہ میں نیچے وہ SP سے بات کر رہا ہوں, IG سے بات ہی نہیں کر رہا ہوں, یہ میں نہیں کرتا ہوں. مطلب میں تھرو آؤٹ کمانڈ چینل استعمال جب عمران خان کی آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت احتشام ضمیر صاحب آپ کے ساتھ نہیں موجود تھے اس ملاقات میں؟ بالکل نہیں تھا, بالکل نہیں.
एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि इमरान खान ये अपनी मैं किताब में एहतशाम ज़मीर को क्यों बुलाऊंगा? वाई नॉट DGISI? DGISI मेरा पॉलिटिकल विंग को वो हेड करते थे, तो आप ये कह रहे हैं कि DGISI हिमसेल्फ वाज इन्वॉल्वड इन पॉलिटिक्स? DGISI पॉलिटिकल विंग हो, जो कोई भी विंग है उसके अंदर, चाहे एंटी टेररिस्ट विंग है, जो विंग्स हैं वो DGISI के नीचे हैं। तो ये तो नहीं है ना कि पॉलिटिकल विंग जी प्रेसिडेंट के नीचे आता है, फलाना विंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर के नीचे आता है, ऐसे तो नहीं है। क्योंकि आज एहतशाम ज़मीर के हवाले से कुछ चीजें आ रही हैं और कुछ जगहों पे लिखा जा रहा है कि ही एडमिटेड हिमसेल्फ, ही आल्सो कन्फेस्ड कि जी मुझसे भी रैगिंग कराई गई थी। उस वक्त मुशर्रफ साहब को खदशा था कि पीपल्स पार्टी जो है वो फेवरेट पार्टी के तौर पे उभर के सामने आएगी, तो मुझे भी कहा गया, जो मुझ पे कहा गया वो मैंने उस पर मना वो अभी उसने लेटेस्ट ये है, उसने खुद ने कहा है कि ये मुझे बिल्कुल, मैंने कभी भी नहीं कहा, ये कही है ये बात, ये मेरे खामखा में मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है। दूसरी चीज, अगर 2002 में इलेक्शन रिगिंग की थी तो बहुत ही हम नाअहल रिगिंग थी कि MMA वहां फ्रंटियर में बन गई और हमारी हुकूमत नहीं मिली। ये किस किस्म की रिगिंग? मतलब मेरे ख्याल में रिगिंग करने वाले एहतशाम ज़मीर बहुत ही नाकाबिल किस्म का आदमी था कि वो कुछ मैनेज नहीं कर सका। देखें, कोई रिगिंग नहीं हुई है, ठीक है जी। 2002 में प्योर सिंपल एब्सोल्युटली फेयर इलेक्शंस हुए हैं, यही मेरे ऑर्डर्स थे, एब्सोल्युटली कि बिल्कुल इंटरफियरेंस नहीं होगी, बिल्कुल फेयर इलेक्शंस होंगे। और वो बिल्कुल फेयर इलेक्शंस हुए जब ही MMA आ गई फ्रंटियर में, वरना अगर रिगिंग होती और कुछ गड़बड़ करनी होती तो MMA को हम आने ना देते, ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक है, आपने दो चीजों को यहाँ पे कैटेगोरिकली क्लियर किया है। एक ये भी क्लियर किया है कि एजेंसीज में पॉलिटिकल विंग्स नहीं होने चाहिए, और आपने इसको भी क्लियर किया है, मैं आपसे इसकी तारीफ चाहूंगी कि अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ फॉर्मर या DGISI हैं, अगर वो कोई गलत काम करते हैं, वो प्रूव हो जाता है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा अमूमन नहीं रही है। मतलब देखना पड़ेगा। देखें, DGISI फिर तो डाउन द लैडर, अगर आप फिर आप कर्नल, ब्रिगेडियर या किसी सिविलियन डायरेक्टर के ऊपर भी आ जाएं, उन्होंने एक कुछ निज़ाम है जिसमें ऑर्डर्स आते हैं। अब देखना यह है कि वो ऑर्डर्स की अमल में क्या करना चाहिए, हु इज एट व्हाट लेवल कैन ही वायलेट ऑर्डर्स। अगर ऊपर वाला कोई ऑर्डर दे रहा है तो उसको क्या वो रिफ्यूज करे? किस लेवल पे ये हो सकता है कि वो रिफ्यूज करे, मैं नहीं करूंगा आपके ऑर्डर्स, आई डोंट ओबे योर ऑर्डर्स। तो ये चीजें इतनी सिंपल नहीं है जैसे आप कह रही हैं। मुशर्रफ साहब, आप अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि जो सदर पाकिस्तान है आसिफ अली जरदारी साहब, उनका एक इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा, उनसे ये सवाल किया गया कि मुशर्रफ साहब को गार्ड ऑफ ऑनर देके आप लोगों ने रुखसत किया, उनका इम्पीचमेंट क्यों नहीं किया गया? तो जवाब उन्होंने ये दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप पे कोई इल्जाम नहीं था, जवाब उन्होंने ये दिया कि जी अगर हम ऐसा करते तो फौज का मोराल लो होता। ये इससे क्या? ये सदर आसिफ अली जरदारी साहब, वो उनसे पूछे आप ये क्यों कहा था? ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ क्यों है कि अगर फौज कोई गलत काम करती है या उसका कोई इंडिविजुअल कोई गलत काम करता है, उसका अगर एहतसाब होता है, तो वो फौज का मोराल लो। ये बहुत सही काम हुआ। देखे, कोई गलत काम नहीं हुआ। मुझे उन्होंने, ये दिल की बात है, वो अगर किसी को पसंद करते हैं, वो गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं, तो दिस इज इनफैक्ट कोई भी तहजीब याफ्ता सोसाइटी में यही होना चाहिए। एक कोई तब्दीली आती है हुकूमत में, एक नए इलेक्शंस के जरिए नई पार्टी आती है, नई गवर्नमेंट आती है, पिछले वाले के वो पीछे पड़ जाते हैं, वेंडेटा, विंडिक्टिवनेस, उसके पीछे। ये कब बंद होगा? ये हमारे कभी बंद भी होगा ये या नहीं होगा? यही हमारी ये बाबा आदम के ये मिड वो डार्क एजेस में ही हम रहेंगे कि एक दूसरे को कत्ल करी चला जाओ, मारो, दूसरा आएगा वो उसको मार देगा, तीसरा आएगा वो पिछले को मारेगा। कभी ये खत्म करें, बैलेंस तरीके से एक तहजीब याफ्ता सोसाइटी बनाएं, एक जिसमें एक्सेप्ट करें, जो भी लूजर है वो कॉन्ग्रेचुलेट करे विनर को, और विनर एक मैग्नानिमिटी दिखाए लूजर की तरफ। ये होने चाहिए माहौल। अच्छा मुशर्रफ साहब, जब हम इंस्टीट्यूशन की बात कर ही रहे हैं, हमारे पाक फौज या हमारी आर्मी जो भी है, तो मुझे याद है लास्ट इंटरव्यू में भी आपसे मेरी उस वक्त बात हुई थी, और उसमें भी आपका एक काफी एग्रेसिव मुझे रिएक्शन सामने आया था। मैंने आपसे ये कहा था कि ये कुछ इत्तलात ऐसी हैं, कुछ जर्नल्स ये कहते हैं कि मुशर्रफ साहब जब स्पेशली आफ्टर 2002 जब आप प्रेसिडेंट बने, उससे पहले आप चीफ एग्जीक्यूटिव थे, कि आपने अपने आप को आर्मी के साथ बहुत ज्यादा डिटैच कर लिया था। बहुत सारे ऐसे मेन डिसीजंस थे जो आप इंडिविजुअली आप लेते थे, अपने ओन पे लेते थे, और आर्मी उससे बेखबर रहती थी। बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो कोई ये कह रहा है वो वही है। लोग जो हैं ये अपने आप को कवर करने के लिए सबसे आसान तरीन तरीका ये है कि वो परवेज मुशर्रफ जो ज्यादा सारे वो फैसले खुद ले रहा, वो रात को सोता था, सुबह उठकर एकदम से आकर ऑर्डर देना शुरू कर देता था। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे बारे में मशहूर था कि मैं बहुत डेमोक्रेटिक चीफ था।
میں ڈسکشن کرواتا تھا. فرق یہ تھا کہ ڈسکشن کر کے ویوز لوگ دیں, اس کے بعد فیصلہ جو ہوا ہے وہ سب پہ انکمبنٹ ہے. اس کے بعد اگر کوئی فیصلے کے اگینسٹ جائے گا وہ صحیح نہیں ہے, اس کو میں نہیں چھوڑوں گا. لیکن یہ کہنا کہ میں فیصلے خود لیتا تھا, سراسر غلط. تمام انالیسس جہاں فوج کا تعلق ہے, فوج کی ایم او ڈائریکٹریٹ انالیسس کرتی تھی, اور میں نے وائس چیف آف آرمی اسٹاف بنایا ہوا تھا ایک. ہمیشہ میں نے 4 اسٹار وائس چیف آف آرمی اسٹاف بنایا. وہ آرمی چلا رہا تھا, وائس چیف آف آرمی اسٹاف آرمی چلا رہا تھا. وہ تو ہر ڈکٹیٹر کے دور میں بنا ہے وائس چیف آف آرمی اسٹاف, کیونکہ جب آپ پریزیڈنٹ بھی بن جاتے ہیں 2 3 4 آفیسز ایک وقت میں ہینڈل کر رہے ہوتے تو پاسبل نہیں ہوتا آپ لوگوں کے لیے پریکٹیکل. صحیح. تو وائس چیف آف آرمی اسٹاف اس لیے بھی کہ ہر آدمی پروموشن کی ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے, تو 4 اسٹار پروموٹ ہوتے ہیں 3 اسٹار سے, تو وہ بنایا ہوا تھا 4 اسٹار, اور وہی فیصلے کر رہے تھے. اور اس میں جہاں بھی کوئی انالیسس کی ضرورت ہوتی تھی اور جس میں فوج کا تعلق, ہمیشہ کور کمانڈرز کانفرنس اس میں ڈیسیجن ہوتے تھے, اور انالیسس ہماری ملٹری آپریشنز ڈائریکٹریٹ انالیسس کرتا تھا, اور ہر چیز کی ڈسکشن ہوتی تھی. جو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہوتا تھا وہ غلط کہہ رہا ہے. اچھا, اگر جن میٹنگز کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں تمام یہ ڈیسیجنز لیے جاتے تھے, اسی میں تمام انالیسز ہوتے تھے, تو پھر کیا ضرورت تھی کہ جب آپ امریکہ سے 9/11 کے بعد اتنے اگریمنٹ کر رہے تھے تو آل ور وربل, کیوں ڈاکیومنٹیشن کی بھی ضرورت کیوں نہیں پڑی اگر اتنی میٹنگز کے بعد ایسے ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں؟ نان پیپر ایشو ہوا ہے, انہوں نے نان پیپر ہمیں دیا تھا, ہم نے بھی انہیں ایک نان پیپر دیا اس کے جواب میں جو بھی ہمیں چاہیے تھا. تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کی اس قسم کی وربل ایگریمنٹ, کوئی ایسی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز اینڈ ریگولیشن نہیں بنائے جاتے ہیں. بہت سی چیزیں ایٹ دس لیول, جس لیول پہ ایشو تھا وہ, اور جس طریقے سے وہ اس کو ٹیکل کرنا تھا, اس میں ان رائٹنگ لوگ بعض وقت نہیں دیتے ہیں. مشرف صاحب, ان کے تو انٹرسٹ میں تھا کہ وہ ان رائٹنگ نہ دے, نان پیپر ڈیسیجنز, کیا ہمارے انٹرسٹ میں بھی تھا؟ ہاں بالکل تھا. ہاں, اور پھر جب بھی ہم آج کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی بیسس امریکنز استعمال کر رہے تھے, بلیک واٹر پاکستان کے اندر ان ہوئی, نہیں کوئی بلیک واٹر نہیں تھا جی. بلیک واٹر نام 2008 سے پہلے آپ مجھے کوئی بھی اخبار دکھا دیں یا کوئی ٹی وی چینل دکھا دیں جو ورڈ بلیک واٹر 2008 سے پہلے آیا, مجھے بتا دیں. مطلب پاکستان کی سرزمین ہم نے امریکہ کو دے دی کہ جی آپ آئیے یہاں سے آپریٹ بھی کیجئے, شہباز ایئر بیس اور دیگر شمسی ایئر بیس, اور ہم میں کسی بھی ایگریمنٹ کی ضرورت نہیں تھی ان رائٹنگ. نہیں, دو ایئر بیسز, جیکب آباد والا اور شمسی, یہ 2 ایئر بیسز, اور نیرو کوریڈور ایکسٹینڈنگ انٹو ولڈرنس سے آ کر بلوچستان میں ٹرن کر کے کندھار کی طرف, اور پاکستان کی کوئی بھی اور ایئر سپیس, کوئی بھی ایئر فیلڈ بالکل الاؤڈ نہیں تھا, نہ کوئی سی پورٹ الاؤڈ تھا. یہ ہم نے کیا تھا. سی پورٹ سے تو آپ کی ساری جو نیٹو جو ٹرانزیکشن ہے وہ وہیں سے تو ہو رہی ہے, وہ بھی یوز ہو رہا ہے لوجسٹک سپورٹ کے لیے, اور وہ بھی یہ ایئر بیسز بھی لوجسٹک سپورٹ کے لیے استعمال ہونے تھے. کوئی فائٹر ایئر بیس یہاں سے کوئی فائٹرز نہیں جا رہے تھے. لیکن ہمیں اپنے ملک کی ایک انچ زمین دینے کے لیے بھی کسی ایگریمنٹ کی, کسی ریٹن ایگریمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم کوئی کسی کا بھی ہو, ایک فون پہ آپ کہہ دیں ہاں جی آئیے استعمال کر لیجئے. نہیں, ایک فون پہ کوئی نہیں ہوا, بہت انالیسس ہوئی, 8-10 دن لگے جس میں یہ ایگریمنٹ ہوئی. تو یہ بات دیکھیے نا, پھر آپ کے تو ڈسکریڈٹ میں آتی ہے نا کہ سب نے تو ہاتھ اٹھا لیا. اگر یہ ریٹن ایگریمنٹ ہوتا تو کسی نہ کسی کے سگنیٹری ہوتے, اس پہ کوئی چیزیں ہوتی, شاید آپ کے فیور میں جاتی ہے. اب یہ بات بہت سی چیز, جیسے میں نے کہا ایٹ دس لیول بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لکھی نہیں جاتی. وار آن ٹیرر پہ بھی مجھے آپ سے بات کرنی ہے مشرف صاحب. ٹھیک ہے یہ سب ہے, لیکن پاک یو ایس ریلیشن کو آج کدھر دیکھتے ہیں آپ؟ وار آن ٹیرر, پاک یو ایس ریلیشن کو کدھر دیکھتے ہیں آپ؟ بہت خراب, ایٹ دا لوئسٹ ایب. ڈونٹ یو تھنک سو دیٹ دس از دا رائٹ ٹائم کہ ہمیں وی شوڈ ٹیک اے ڈیسیژن کہ ہم ان کے دوست ہیں یا ہم ان کے دشمن ہیں؟ ہمیں کسی ایک ڈیسیژن کو یا ایک طرف ہو کے اب رہنا ہوگا. دیکھیں, ڈپلومیسی میں, انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں یہ جو آپ کہہ رہی ہیں, ہر چیز یہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی ہے کہ یا تو آپ میرے دوست ہیں مطلب میں آپ سے لو افیئر شروع کر دوں, یا میرے آپ دشمن ہیں میں آپ کو قتل کروں اور غارت کر دوں. کوئی بیچ کی لائن بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. دوستی بھی ہے, دشمنی نہیں ہے, دوستی بھی کوئی خاص ایسی نہیں ہے, ٹھیک ہے, بیچ کا پات ہے. دیکھیں جی, ملکوں میں جو ریلیشنز ہوتے ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہر دنیا میں ہر ملک اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھتی ہے اور اس نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کرتی ہے. اس میں وہ دیکھتی ہے کہ کس سے کتنی دوستی کرنی ہے اور کیا کرنا ہے. دشمنی لینے کی کوئی ضرورت کیا ہے؟ کیوں ضرورت ہے جی؟ کیوں دشمن ہو؟ وہ امریکہ ایک سپر پاور ہے اس دنیا کا,
دنیا جہان اس کی طرف دیکھ رہا ہے کیونکہ اکنامک پاور ہے وہ. ہماری ٹریڈ 60% جو ہے وہ تو یونائٹڈ اسٹیٹس اور یورپین یونین کو جا رہی ہے. ہماری وہ ٹیکسٹائل 61% ادھر جاتی ہے. ہماری انویسٹمنٹ ساری ادھر سے آتی ہے. ہمارے ملین لوگ وہاں بیٹھے ہیں, 1.2 ملین یو کے میں, another 1.5 ملین امریکہ میں بیٹھا ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں ہم دشمنی کریں اسے. کیا ہم بھائی ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ دیکھیں ہولڈ آن, ہمیں ہمارے انٹرسٹ ہیں یہ, ان انٹرسٹ کو دیکھیں. پھر ہمارے نیوکلیئر ایسٹس بھی ہیں, ہمارا کشمیر کاز بھی ہے. اس انٹرسٹ کو ہم نے دیکھنا ہے اور اس کو انٹرپلے کرنا ہے. کیوں ہم کسی سے ایسی دشمنی اٹھائیں کہ ان سب چیزوں کا نقصان ہو جائے ٹھیک ہے اور پاکستانیوں کا وہاں رہنا محال ہو جائے؟ یہ کیوں کرتے ہیں؟ مشیر صاحب ہم اپنی بات کو کنٹینیو رکھیں گے کیونکہ اس پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہوا ہے, لیکن ابھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, بہت سارے ایسے سبجیکٹس ہیں جس پہ مجھے آپ کے ویو پوائنٹس ابھی جاننے, اسپیشلی وار اینڈ ٹیرر کے حوالے سے, اور جو بھی حال ہی میں ہم نے ملالہ اٹیک دیکھا, اور اس کے بعد جو ایک فضا جس طرح سے ہموار ہوئی ہے, اور ایک کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک بڑا ایک فائن ڈویژن بھی ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ جی اب اس کے بعد کیا ہونا چاہیے, کہ نارتھ وزیرستان میں آپریشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اس پہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. اور ناظرین, ہماری جو گفتگو ہے وہ جنرل صاحب سے ابھی کنٹینیو ہے. وار اینڈ ٹیرر پہ بھی بات کریں گے اور دیگر جو اہم شعبے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے. فی الحال دیجیے اس پروگرام سے ہے کوئی جواب سے نادر مرزا کو اجازت. کل پھر اسی پروگرام کی کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.